अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड जो कि कल नहीं परसों नशर होने वाला है। दोस्तों इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर सिहान को पता चल जाता है कि मरियम का इंतकाल हो गया है, तो वो मरियम के घर पहुँच जाती है ताकि मरियम के घर जाकर के उसके जनाजे को कंधा दे सके, क्योंकि उसे पता था कि मरियम के घर में मरियम का कोई नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मरियम की एक बेटी एलिफ है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन वो अब इस ड्रामे में एंट्री नहीं कर चुकी है। खैर आगे आप देखेंगे कि सिहान वहाँ पहुँचता है, देखता है कि जनाजा पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर तस्वीर भी लटकी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर मरियम के साथ एक और लड़की भी मौजूद है जो कि बिल्कुल एलिफ जैसी है। तो वो एलिफ से कहती है कि ये मरियम के साथ कौन है। यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ का इंतकाल हो चुका होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है कि अब उस दुनिया में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन अब उसकी माँ जब इस दुनिया से चली गई है तो अब उसका कोई भी नहीं, तो वो अकेली इस दुनिया में रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। आप देखेंगे कि एलिफ कहती हैं कि मम्मा ये मेरी मम्मा है। अब सिहान ये बात सुनकर के बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, हैरान होता है कि मरियम मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। मैं अपने दोस्त से यही चीज़ हर रोज़ डिस्कस करती थी कि मैं एक लड़की है, मैं उनके साथ तंग करता हूँ, मैं उनको क्या से क्या किया। वो उसकी अपनी बेटी थी, लेकिन वो मुझे समझाती रही कि नहीं, वो बेचारी तुम उसके साथ क्यों ऐसा करोगे, वो बेचारी को क्यों डराओगे, लेकिन वो तो उसकी अपनी सगी बेटी थी, ये कैसे हो सकता है। खैर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि सिहान उसका सहारा बनने की कोशिश करता है। खाना ले आता है, खाना एलिफ को दे देता है कि एलिफ खाना खा लो। एलिफ खाना खाती है तो फिर यहाँ पर एलिफ अकेली है। सिहान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पर वो एलिफ को अकेली छोड़ दे, क्योंकि एलिफ का मरियम के अलावा और कोई नहीं था। तो उसे अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है कि अब वो एलिफ का सहारा बनेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिफ से सिहान कहता है कि एलिफ तुम अकेली हो, मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। लेकिन एलिफ कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कब तक आप मेरे साथ रुके रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर आगे आप देखेंगे कि सिहान को भी यहाँ से इस घर से निकलना होता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाज़ा होता है कि मैं किस रिश्ते से यहाँ पर इसके घर में रहूँ, तो इसीलिए वो घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर गाज़ी यूसुफ को इस बात का बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि वो होटल में क्यों नहीं ले सका, और उसे पता भी चल जाता है कि यहाँ पर उसी मरियम का इंतकाल भी हो गया है। लेकिन तब भी वो अपने इस हरकत से बाज नहीं आएगा, तब भी वो इस होटल को हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप देखेंगे वो जब इस होटल को हासिल करने की कोशिश करेगा, पहले उसके सामने मरियम थी, अब उसके सामने एलिफ खड़ी होगी, क्योंकि एलिफ भी नहीं चाहेगी कि वो इस होटल को सेल कर दे, क्योंकि इस होटल के साथ उसकी माँ की यादें, उसकी बचपना, सब कुछ यहाँ इसी होटल से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर गाज़ी यूसुफ आखिरकार देश में आएगा और हो सकता है कि वो यहाँ पर एलिफ को ही ख़त्म कर दे। उसकी गाज़ी यूसुफ की वजह से उसकी माँ की जान तो चली गई थी, अब गाज़ी यूसुफ यहाँ पर एलिफ की भी जान ले लेगा, क्योंकि उस वक्त तक एलिफ के साथ सिहान बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि मोहब्बत करने लग गया होगा, मोहब्बत करता है उनसे। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वो गाज़ी यूसुफ उससे मार डालेगा। फिर आप देखेंगे कि सिहान यहाँ पर जनूनी बन जाएगा, पागल हो जाएगा कि आखिरकार उसकी एलिफ को किसने मारा है, वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। तभी आप लोग देखेंगे कि उसके सामने एक और एलिफ आकर खड़ी हो जाएगी, जो कि एलिफ की दूसरी बहन होती है। उसका नाम कोई और होता है, लेकिन उसके सामने वही आ जाता है, तो फिर उसी के साथ उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर भी होने वाला है। तो क्या लगता है कि एलिफ की जुड़वा बहन भी
الف جیسی ہی دکھے گی یا نہیں، آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم راہی ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کل نہیں پرسوں نشر ہونے والا ہے۔ دوستوں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیہان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے تاکہ مریم کے گھر جا کر کے اس کے جنازے کو کندھا دے سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مریم کے گھر میں مریم کا کوئی نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ مریم کی ایک بیٹی الف ہے اور اس کی دوسری بیٹی بھی ہے، لیکن وہ اب اس ڈرامے میں انٹری نہیں کر چکی ہیں۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر تصویر بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مریم کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے جو کہ بالکل الف جیسی ہے۔ تو وہ الف سے کہتی ہے کہ یہ مریم کے ساتھ کون ہے۔ یہاں پر الف بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ اب اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کا کوئی بھی نہیں، تو وہ اکیلی اس دنیا میں رہی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ الف کہتی ہے کہ مما، یہ میری مما ہے۔ اب سیہان یہ بات سن کر کے بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ مریم میری کتنی اچھی دوست تھی۔ میں اپنے دوست سے یہی چیز ہر روز ڈسکس کرتی تھی کہ میں ایک لڑکی ہے، میں ان کے ساتھ تنگ کرتا ہوں، میں ان کو کیا سے کیا وہ اس کی اپنی بیٹی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ نہیں، وہ بیچاری تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کرو گے، وہ بیچاری کو کیوں ڈراؤ گے، لیکن وہ تو اس کی اپنی سگی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے کہ سیہان اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، کھانا لے آتا ہے، کھانا الف کو دے دیتا ہے کہ الف کھانا کھا لو۔ الف کھانا کھاتی ہے تو پھر یہاں پر الف اکیلی ہے۔ سیہان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہاں پر وہ الف کو اکیلی چھوڑ دے، کیونکہ الف کا مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو اسے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ الف کا سہارا بنے گی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الف سے سیہان کہتا ہے کہ الف تم اکیلی ہو، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن الف کہتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں اکیلی ہوں، آپ یہاں پر کیا کریں گے، کب تک آپ میرے ساتھ رکے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان کو بھی یہاں سے اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس رشتے سے یہاں پر اس کے گھر میں رہوں، تو اسی لیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر غازی یوسف کو اس بات کا بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل میں کیوں نہیں لے سکا، اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسی مریم کا انتقال بھی ہو گیا ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، تب بھی وہ اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ جب اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے اس کے سامنے مریم تھی، اب اس کے سامنے الف کھڑی ہوگی، کیونکہ الف بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس ہوٹل کو سیل کر دے، کیونکہ اس ہوٹل کے ساتھ اس کی ماں کی یادیں، اس کی بچپنا، سب کچھ یہاں اسی ہوٹل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر غازی یوسف آخرکار دیش میں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر الف کو ہی ختم کر دے۔ اس کی غازی یوسف کی وجہ سے اس کی ماں کی جان تو چلی گئی تھی، اب غازی یوسف یہاں پر الف کی بھی جان لے لے گا، کیونکہ اس وقت تک الف کے ساتھ سیہان بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ محبت کرنے لگ گیا ہوگا، محبت کرتا ہے ان سے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ غازی یوسف اسے مار ڈالے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سیہان یہاں پر جنونی بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا کہ آخرکار اس کی الف کو کس نے مارا ہے، وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے ایک اور الف آ کر کھڑی ہو جائے گی، جو کہ الف کی دوسری بہن ہوتی ہے، اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہی آ جاتا ہے، تو پھر اسی کے ساتھ ان کی لو سٹوری آگے بڑھے گی۔ تو ڈرامہ
کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ٹوسٹ اور سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ الف کی جڑواں بہن بھی الف جیسی ہی دکھے گی یا نہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم راہی ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کل نہیں پرسوں نشر ہونے والا ہے۔ دوستوں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیاح کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے تاکہ مریم کے گھر جا کر کے اس کے جنازے کو کندھا دے سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مریم کے گھر میں مریم کا کوئی نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ مریم کی ایک بیٹی الف ہے اور اس کی دوسری بیٹی بھی ہے، لیکن وہ اب اس ڈرامے میں انٹری نہیں کر چکی ہیں۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیحان وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر تصویر بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مریم کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے جو کہ بالکل الف جیسی ہے۔ تو وہ الف سے کہتی ہے کہ یہ مریم کے ساتھ کون ہے۔ یہاں پر الف بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ اب اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کا کوئی بھی نہیں، تو وہ اکیلی اس دنیا میں رہی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ الف کہتی ہے کہ مما، یہ میری مما ہے۔ اب سیحان یہ بات سن کر کے بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ مریم میری کتنی اچھی دوست تھی۔ میں اپنے دوست سے یہی چیز ہر روز ڈسکس کرتی تھی کہ میں ایک لڑکی ہے، میں ان کے ساتھ تنگ کرتا ہوں، میں ان کو کیا سے کیا وہ اس کی اپنی بیٹی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ نہیں، وہ بیچاری تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کرو گے، وہ بیچاری کو کیوں ڈراؤ گے، لیکن وہ تو اس کی اپنی سگی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے کہ سیحان اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، کھانا لے آتا ہے، کھانا الف کو دے دیتا ہے کہ الف کھانا کھا لو۔ الف کھانا کھاتی ہے تو پھر یہاں پر الف اکیلی ہے۔ سیحان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہاں پر وہ الف کو اکیلی چھوڑ دے، کیونکہ الف کا مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو اسے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ الف کا سہارا بنے گی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الف سے سیحان کہتا ہے کہ الف تم اکیلی ہو، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن الف کہتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں اکیلی ہوں، آپ یہاں پر کیا کریں گے، کب تک آپ میرے ساتھ رکے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیحان کو بھی یہاں سے اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس رشتے سے یہاں پر اس کے گھر میں رہوں، تو اسی لیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر غازی یوسف کو اس بات کا بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل میں کیوں نہیں لے سکا، اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسی مریم کا انتقال بھی ہو گیا ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، تب بھی وہ اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ جب اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے اس کے سامنے مریم تھی، اب اس کے سامنے الف کھڑی ہوگی، کیونکہ الف بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس ہوٹل کو سیل کر دے، کیونکہ اس ہوٹل کے ساتھ اس کی ماں کی یادیں، اس کی بچپنا، سب کچھ یہاں اسی ہوٹل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر غازی یوسف آخرکار دیش میں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر الف کو ہی ختم کر دے۔ اس کی غازی یوسف کی وجہ سے اس کی ماں کی جان تو چلی گئی تھی، اب غازی یوسف یہاں پر الف کی بھی جان لے لے گا، کیونکہ اس وقت تک الف کے ساتھ سیحان بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ محبت کرنے لگ گیا ہوگا، محبت کرتا ہے ان سے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ غازی یوسف اسے مار ڈالے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سیحان یہاں پر جنونی بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا کہ آخرکار اس کی الف کو کس نے مارا ہے، وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے ایک اور الف آ کر کھڑی ہو جائے گی، جو کہ الف کی دوسری بہن ہوتی ہے، اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہی
आ जाता ہے تو پھر اسی کے ساتھ ان کی لو سٹوری آگے بڑھے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ٹویسٹ اور سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ الف کی جڑواں بہن بھی الف جیسی ہی دکھے گی یا نہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم راہی ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کل نہیں پرسوں نشر ہونے والا ہے۔ دوستوں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیاح کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے تاکہ مریم کے گھر جا کر کے اس کے جنازے کو کاندھا دے سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مریم کے گھر میں مریم کا کوئی نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ مریم کی ایک بیٹی الف ہے اور اس کی دوسری بیٹی بھی ہے، لیکن وہ اب اس ڈرامے میں انٹری نہیں کر چکی ہیں۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیحان وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر تصویر بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مریم کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے جو کہ بالکل الف جیسی ہے۔ تو وہ الف سے کہتی ہے کہ یہ مریم کے ساتھ کون ہے۔ یہاں پر الف بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ اب اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کا کوئی بھی نہیں، تو وہ اکیلی اس دنیا میں رہی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ الف کہتی ہیں کہ مما، یہ میری مما ہے۔ اب سیحان یہ بات سن کر کے بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ مریم میری کتنی اچھی دوست تھی۔ میں اپنے دوست سے یہی چیز ہر روز ڈسکس کرتی تھی کہ میں ایک لڑکی ہے، میں ان کے ساتھ تنگ کرتا ہوں، میں ان کو کیا وہ اس کی اپنی بیٹی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ نہیں، وہ بیچاری تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کرو گے، وہ بیچاری کو کیوں ڈراؤ گے، لیکن وہ تو اس کی اپنی سگی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے کہ سیحان اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، کھانا لے آتا ہے، کھانا الف کو دے دیتا ہے کہ الف کھانا کھا لو۔ الف کھانا کھاتی ہے تو پھر یہاں پر الف اکیلی ہے۔ سیحان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہاں پر وہ الف کو اکیلی چھوڑ دے، کیونکہ الف کا مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو اسے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ الف کا سہارا بنے گی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الف سے سیحان کہتا ہے کہ الف تم اکیلی ہو، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن الف کہتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں اکیلی ہوں، آپ یہاں پر کیا کریں گے، کب تک آپ میرے ساتھ رکے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیحان کو بھی یہاں سے اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس رشتے سے یہاں پر اس کے گھر میں رہوں، تو اسی لیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر غازی یوسف کو اس بات کا بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل میں کیوں نہیں لے سکا، اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسی مریم کا انتقال بھی ہو گیا ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، تب بھی وہ اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ جب اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے اس کے سامنے مریم تھی، اب اس کے سامنے الف کھڑی ہوگی، کیونکہ الف بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس ہوٹل کو سیل کر دے، کیونکہ اس ہوٹل کے ساتھ اس کی ماں کی یادیں، اس کی بچپنا، سب کچھ یہاں اسی ہوٹل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر غازی یوسف آخرکار دیش میں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر الف کو ہی ختم کر دے۔ اس کی غازی یوسف کی وجہ سے اس کی ماں کی جان تو چلی گئی تھی، اب غازی یوسف یہاں پر الف کی بھی جان لے لے گا، کیونکہ اس وقت تک الف کے ساتھ سیحان بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ محبت کرنے لگ گیا ہوگا، محبت کرتا ہے ان سے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ غازی یوسف اسے مار ڈالے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سیحان یہاں پر جنونی بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا کہ آخرکار اس کی الف کو کس نے مارا ہے، وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے ایک اور الف آ کر کھڑی ہو جائے گی، جو کہ الف کی دوسری بہن ہوتی ہے،
اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے وہی آ جاتا ہے، تو پھر اسی کے ساتھ ان کی لو سٹوری آگے بڑھے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ٹوسٹ اور سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ الف کی جڑواں بہن بھی الف جیسی ہی دکھے گی یا نہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم راہی ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کل نہیں پرسوں نشر ہونے والا ہے۔ دوستوں اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیہان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے تاکہ مریم کے گھر جا کر کے اس کے جنازے کو کاندھا دے سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مریم کے گھر میں مریم کا کوئی نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ مریم کی ایک بیٹی الف ہے اور اس کی دوسری بیٹی بھی ہے، لیکن وہ اب اس ڈرامے میں انٹری نہیں کر چکی ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر تصویر بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مریم کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے جو کہ بالکل الف جیسی ہے۔ تو وہ الف سے کہتی ہے کہ یہ مریم کے ساتھ کون ہے۔ یہاں پر الف بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ اب اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کا کوئی بھی نہیں، تو وہ اکیلی اس دنیا میں رہی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ الف کہتی ہے کہ مما، یہ میری مما ہے۔ اب سیہان یہ بات سن کر کے بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ مریم میری کتنی اچھی دوست تھی۔ میں اپنے دوست سے یہی چیز ہر روز ڈسکس کرتی تھی کہ میں ایک لڑکی ہے، میں ان کے ساتھ تنگ کرتا ہوں، میں ان کو کیا سے کیا وہ اس کی اپنی بیٹی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ نہیں، وہ بیچاری تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کرو گے، وہ بیچاری کو کیوں ڈراؤ گے، لیکن وہ تو اس کی اپنی سگی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے کہ سیہان اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، کھانا لے آتا ہے، کھانا الف کو دے دیتا ہے کہ الف کھانا کھا لو۔ الف کھانا کھاتی ہے تو پھر یہاں پر الف اکیلی ہے۔ سیہان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہاں پر وہ الف کو اکیلی چھوڑ دے، کیونکہ الف کا مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو اسے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ الف کا سہارا بنے گی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الف سے سیہان کہتا ہے کہ الف تم اکیلی ہو، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن الف کہتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں اکیلی ہوں، آپ یہاں پر کیا کریں گے، کب تک آپ میرے ساتھ رکے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان کو بھی یہاں سے اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس رشتے سے یہاں پر اس کے گھر میں رہوں، تو اسی لیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر غازی یوسف کو اس بات کا بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل میں کیوں نہیں لے سکا، اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسی مریم کا انتقال بھی ہو گیا ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، تب بھی وہ اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ جب اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے اس کے سامنے مریم تھی، اب اس کے سامنے الف کھڑی ہوگی، کیونکہ الف بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس ہوٹل کو سیل کر دے، کیونکہ اس ہوٹل کے ساتھ اس کی ماں کی یادیں، اس کی بچپنا، سب کچھ یہاں اسی ہوٹل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر غازی یوسف آخرکار دیش میں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر الف کو ہی ختم کر دے۔ اس کی غازی یوسف کی وجہ سے اس کی ماں کی جان تو چلی گئی تھی، اب غازی یوسف یہاں پر الف کی بھی جان لے لے گا، کیونکہ اس وقت تک الف کے ساتھ سیہان بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ محبت کرنے لگ گیا ہوگا، محبت کرتا ہے ان سے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ غازی یوسف اسے مار ڈالے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سیہان یہاں پر جنونی بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا کہ آخرکار اس کی الف کو کس نے مارا ہے، وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا
تبھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے ایک اور الف آ کر کھڑی ہو جائے گی، جو کہ الف کی دوسری بہن ہوتی ہے۔ اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے وہی آ جاتا ہے، تو پھر اسی کے ساتھ ان کی لو سٹوری آگے بڑھے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ٹوسٹ اور سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ الف کی جڑواں بہن بھی الف جیسی ہی دکھے گی یا نہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم راہی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کل نہیں پرسوں نشر ہونے والا ہے۔ دوستوں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیہان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے تاکہ مریم کے گھر جا کر کے اس کے جنازے کو کندھا دے سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مریم کے گھر میں مریم کا کوئی نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ مریم کی ایک بیٹی الف ہے اور اس کی دوسری بیٹی بھی ہے، لیکن وہ اب اس ڈرامے میں انٹری نہیں کر چکی ہیں۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر تصویر بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مریم کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے جو کہ بالکل الف جیسی ہے۔ تو وہ الف سے کہتی ہے کہ یہ مریم کے ساتھ کون ہے۔ یہاں پر الف بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ اب اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کا کوئی بھی نہیں، تو وہ اکیلی اس دنیا میں رہی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ الف کہتی ہے کہ مما، یہ میری مما ہے۔ اب سیہان یہ بات سن کر کے بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ مریم میری کتنی اچھی دوست تھی۔ میں اپنے دوست سے یہی چیز ہر روز ڈسکس کرتی تھی کہ میں ایک لڑکی ہے، میں ان کے ساتھ تنگ کرتا ہوں، میں ان کو کیا وہ اس کی اپنی بیٹی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ نہیں، وہ بیچاری تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کرو گے، وہ بیچاری کو کیوں ڈراؤ گے، لیکن وہ تو اس کی اپنی سگی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے کہ سیہان اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، کھانا لے آتا ہے، کھانا الف کو دے دیتا ہے کہ الف کھانا کھا لو۔ الف کھانا کھاتی ہے تو پھر یہاں پر الف اکیلی ہے۔ سیہان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہاں پر وہ الف کو اکیلی چھوڑ دے، کیونکہ الف کا مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو اسے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ الف کا سہارا بنے گی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الف سے سیہان کہتا ہے کہ الف تم اکیلی ہو، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن الف کہتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں اکیلی ہوں، آپ یہاں پر کیا کریں گے، کب تک آپ میرے ساتھ رکے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان کو بھی یہاں سے اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس رشتے سے یہاں پر اس کے گھر میں رہوں، تو اسی لیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر غازی یوسف کو اس بات کا بہت ہی زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل میں کیوں نہیں لے سکا، اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسی مریم کا انتقال بھی ہو گیا ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، تب بھی وہ اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ جب اس ہوٹل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پہلے اس کے سامنے مریم تھی، اب اس کے سامنے الف کھڑی ہوگی، کیونکہ الف بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس ہوٹل کو سیل کر دے، کیونکہ اس ہوٹل کے ساتھ اس کی ماں کی یادیں، اس کی بچپنا، سب کچھ یہاں اسی ہوٹل سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر غازی یوسف آخرکار دیش میں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر الف کو ہی ختم کر دے۔ اس کی غازی یوسف کی وجہ سے اس کی ماں کی جان تو چلی گئی تھی، اب غازی یوسف یہاں پر الف کی بھی جان لے لے گا، کیونکہ اس وقت تک الف کے ساتھ سیہان بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ محبت کرنے لگ گیا ہوگا، محبت کرتا ہے ان سے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ غازی یوسف اسے مار ڈالے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سیہان یہاں پر جنونی بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا کہ آخرکار
اس کی الف کو کس نے مارا ہے، وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے ایک اور الف آ کر کھڑی ہو جائے گی، جو کہ الف کی دوسری بہن ہوتی ہے۔ اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہی آ جاتا ہے، تو پھر اسی کے ساتھ ان کی لو سٹوری آگے بڑھے گی۔ تو ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ٹویسٹ اور سسپنس سے بھرپور بھی ہونے والا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ الف کی جڑواں بہن بھی الف جیسی ہی دکھے گی یا نہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم راہی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کل نہیں پرسوں نشر ہونے والا ہے۔ دوستوں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیہان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ مریم کے گھر پہنچ جاتی ہے تاکہ مریم کے گھر جا کر کے اس کے جنازے کو کاندھا دے سکے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مریم کے گھر میں مریم کا کوئی نہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ مریم کی ایک بیٹی الف ہے اور اس کی دوسری بیٹی بھی ہے، لیکن وہ اب اس ڈرامے میں انٹری نہیں کر چکی ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر تصویر بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مریم کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے جو کہ بالکل الف جیسی ہے۔ تو وہ الف سے کہتی ہے کہ یہ مریم کے ساتھ کون ہے۔ یہاں پر الف بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ اب اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کی ماں جب اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کا کوئی بھی نہیں، تو وہ اکیلی اس دنیا میں رہی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ الف کہتی ہے کہ مما یہ میری مما ہے۔ اب سیہان یہ بات سن کر کے بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ مریم میری کتنی اچھی دوست تھی۔ میں اپنے دوست سے یہی چیز ہر روز ڈسکس کرتی تھی کہ میں ایک لڑکی ہے، میں ان کے ساتھ تنگ کرتا ہوں، میں ان کو کیا وہ اس کی اپنی بیٹی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ نہیں وہ بیچاری تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کرو گے، وہ بیچاری کو کیوں ڈراؤ گے، لیکن وہ تو اس کی اپنی سگی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے کہ سیہان اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، کھانا لے آتا ہے، کھانا الف کو دے دیتا ہے کہ الف کھانا کھا لو۔ الف کھانا کھاتی ہے تو پھر یہاں پر الف اکیلی ہے۔ سیہان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہاں پر وہ الف کو اکیلی چھوڑ دے، کیونکہ الف کا مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو اسے اب یہاں پر بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ الف کا سہارا بنے گی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الف سے سیہان کہتا ہے کہ الف تم اکیلی ہو، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن الف کہتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ میں اکیلی ہوں، آپ یہاں پر کیا کریں گے، کب تک آپ میرے ساتھ رکے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ سیہان کو بھی یہاں سے اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس رشتے سے یہاں پر اس کے گھر میں رہوں، تو اسی لیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔